जमात इस्लाह कौम की मजलिस आमला के अरकान और आज की इस महफिल में इंतहाई ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने मुझे आज की इस रूह परवर महफिल में मदऊ किया। मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है कि अनीक साहब के बाद मैं कोई लब कुशाई करूँ। कहाँ अनीक भाई का बयान, कहाँ बंदा नाचीज़, बंदा फ़कीर। बहरहाल अगेन आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और उस तकरीब में जिसमें आपने उन बच्चों को इनामात दिए, उन्हें वज़ाइफ दिए जिन्होंने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, जिन्होंने अपनी पोजीशंस ली। यकीनन उनकी हौसला अफजाई ही उनकी मुस्तकबिल की राह में एक सीढ़ी बनेगी इंशाअल्लाह ताला। ये एक बहुत हेल्दी किस्म का कंपटीशन है जो हम अपने बच्चों के लिए करते हैं और उन्हें इस तरफ माइल करते हैं कि आप भी इनाम के मुस्तहिक ठहराएंगे जब आप भी इस तरह के नंबर लेके आएंगे। आपने बहैसियत कौम अपनी कौम के बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया और अल्लाह पाक आपको इस तरह हमेशा करने की तौफीक अता फरमाए। जब मैंने ये जमात इस्लाह कौम का लफ्ज़ सुना तो मेरे जहन में आया कि काश हम एक कौम बन जाए। कायद आज़म ने क्या कमाल किया, सिर्फ कौम बनाई और मुल्क बन गया, पाकिस्तान बन गया। आज मुल्क तो है लेकिन हम एक कौम नहीं बन सके। खुदा करे कि हम एक कौम बन जाएं, हम यहाँ मुख्तलिफ ग्रोहों से, ग्रुप बंदियों से निकल जाएं और एक कौमी फरीज़ा समझते हुए इस मुल्क की तरक्की में अपना अपना हिस्सा डालें। यकीनन बच्चों की तालीम के साथ साथ आपकी तवज्जो बच्चों की तरबियत पे भी होगी। मैं बच्चों आपको एक छोटी सी बात बता के चला जाऊंगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। फ़लस्तीन के एक स्कूल में वहाँ की हेड मिसेज ने ये ऐलान किया कि कल रियाजी के पीरियड में जो बच्चा मेरे सवालों के जवाब देगा उसे मैं एक शूज़ का जोड़ा, जूतों का जोड़ा बतौर इनाम दूंगी। सुबह स्कूल खुलता है, पीरियड आता है और वो बच्चे क्लास में जब सवालात आते हैं तो सारे बच्चे उन सवालों के जवाब दे देते हैं और सब के नंबर बराबर आते हैं। अब वो जो उस्तानी है, जो हेड मिसेस साहिबा हैं, वो ये कहती हैं कि चलें अब हम पर्चियां डाल लेते हैं, जिसकी पर्ची निकलेगी वो इनाम का मुस्तहिक ठहराएगा। अब सबकी पर्चियां डालनी जाती हैं। जब पहली पर्ची निकलती है तो उसमें से नाम आता है वफा अब्दुल करीम। अब नाम पुकारा जाता है कि वफा अब्दुल करीम, और वफा अब्दुल करीम वो बच्ची है जो रोज फटे पुराने जूतों के साथ स्कूल में आती है। एक मजदूर की बेटी है और उसके पास जूते लेने की इस्तिताअत नहीं है। जब उसका नाम निकलता है तो वो हेड मिसेस बड़ी खुशी से उन्हें वो जूतों का इनाम देती हैं। लेकिन उनके जाने के बाद जब वो दूसरी पर्ची उठाती हैं तो उसमें भी नाम होता है वफा अब्दुल करीम। जब वो तीसरी पर्ची उठाती हैं तो उसमें भी नाम होता है वफा अब्दुल करीम। तो वहाँ वो हेड मिसेस धाड़े मार के रोना शुरू कर देती हैं कि काश ये जज्बा सभी बच्चों में पैदा हो जाए
اور بچوں کو اس کا اندازہ ہو جائے کہ دوسروں کے کس طرح کام آنا ہے اور اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کو کس طرح پیش نظر رکھنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو آپ کر رہے ہو اور اسی کی آپ تبلیغ اور اسی کی تربیت اپنے آپ بچوں کو بھی دے رہے ہو۔ یہاں پہ مجھے مولانا روم کی ایک بات یاد آئی کہ مولانا روم کے پاس کچھ لوگ گئے تو مولانا روم نے، میں کو مبلغ نہیں ہوں، میں کمزور سا سیاسی آدمی ہوں، لیکن ماحول کو دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ سے کچھ باتیں کرتا جاؤں۔ مولانا روم کے پاس جب چند لوگ گئے تو مولانا روم نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ کے علاقے کے زاہدوں کا کیا حال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے زاہدوں کو مل جائے تو شکر ادا کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر لیتے ہیں۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ یہ کام تو میرے شہر کے کتے بھی کرتے ہیں کہ جب انہیں ملتا ہے وہ شکر کرتے ہیں اور جب نہیں ملتا تو وہ صبر کرتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جب آپ کو مل جائے تو ضرورت سے زیادہ دوسرے ضرورت مندوں کو دے دیں اور جب نہ ملے تو شکر ادا کریں۔ تو مجھے اس بات کی بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ اپنی مدد آپ کے ساتھ یہاں تک پہنچ آئے ہیں کہ آپ نے دوسروں کے دکھ درد بانٹنے شروع کر دیے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قابل کرے اور ہمیں ایک دوسرے کے کام آنے کے قابل بنائے۔ دیکھیں، آپ کی اور میری زندگی کی منتہا ہی یہی ہے، آپ کی اور میری منزل ہی یہی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہے، ہم نے اپنے نیچے والے بھائی کا بازو پکڑنا ہے اور اس کو اوپر اٹھانا ہے، ہم نے گرے ہوئے کو تھامنا ہے اور یہی ہماری منزل ہے۔ کیونکہ کسی نے کہا نا کہ منزل تیری تلاش میں گھومے گی در بدر، خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹا کے دیکھ۔ ہم نے خلق خدا کی راہ سے روڑے ہٹانے ہیں اور یہ آپ کی اور میری منزل ہے، اور انشاءاللہ تعالی رب کعبہ ہمیں ضرور اس قابل کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ میں ایک بار پھر آپ کا بڑا ممنون ہوں، آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پہ بلوایا۔ انیک بھائی نے بات کی کہ چراغ سے چراغ جلتا ہے، دیے سے دیا جلتا ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں، لیکن کبھی کبھی مجھ جیسا بندہ حقیر، بندہ ناچیز یہ سوچتا ہے کہ وہ زمین جو خزانوں سے بھری ہوئی ہے، وہ زمین جس میں سونا ہے، وہ زمین جس میں تمام ذخائر ہیں، اور وہ زمین جس سے گل و گلزار نکلتے ہیں، میرے رب نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ وہ زمین میرے قدموں کے نیچے ہے، وہ زمین جو سونا اگلتی ہے لیکن میرے پاؤں کے نیچے ہے۔ کسی نے مٹی سے پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہیں کیسے ملا، یہاں اتنی اللہ پاک نے آپ پہ نوازشیں اور رحمتیں کیوں کی؟ تو مٹی نے یہ کہا کہ جب سے میں مٹی ہوں میں مٹی بن گئی تھی۔ تو اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے اس غرور و تکبر سے بھی بچائے، اس حسد و غیبت سے بھی بچائے، اور دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر تیری زندگی کا ایک لمحہ ہو اور تجھے کہا جائے کہ ایک لمحے کے بعد تیری زندگی فارغ ہے تو تم کیا کرو گے؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں پڑھوں گا، میں گناہ بخشوا لوں گا، میں اپنے رب سے توبہ کر لوں گا۔ اس نے کہا میں کسی حاجت روا کی حاجت پوری کر دوں گا۔ یہ آپ کی اور میری زندگی کا مدعا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس قابل کریں۔ آپ سب کی بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ میں نے صرف ایک بات کرنی ہے، میں نے الیکشن لڑا ہے آپ کے علاقے سے،
آپ کے ووٹوں سے میں MPA ہوں، مجھ پہ بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. دعا کریں رب مجھے اس قابل کرے کہ میں آپ کا یہ قرض اتاروں. میں نے لکھنؤ میں اپنی ہر تقریر میں کہا تھا کہ میں اپنے الیکشن کے بعد انشاءاللہ لکھنؤ سوسائٹی کا الیکشن کرواؤں گا. میں 1 سال سے لگا ہوا ہوں. میں ہر ایڈمنسٹریٹر کے راستے میں رکاوٹ ہوں اور سارا دن میں مقدمے لکھنؤ کے ہی لڑتا ہوں. اور لکھنؤ کے لیے میرے دفتر میں سارا دن تماشا ہوتا ہے کہ یہ سچا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ سونا ہے، یہ مٹی ہے. لیکن میں کیا کروں کہ لکھنؤ میں ہی فائلیں بنانے کے کارخانے اور فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں. آپ اپنے پلاٹوں کی ویلیو خود گراتے جاتے ہو. آپ کے پڑوس میں بھی 2 سوسائٹیاں ہیں. پوری کرنگی میں 5 کوآپریٹو سوسائٹیاں، جس میں سے 4 صرف ناچیز کے حلقے میں ہیں. لکھنؤ اور PNT تباہی اور بربادی کا شکار. دارالسلام اور مخدوم بلاول آپ کے 10 پلاٹوں کے برابر 1 پلاٹ. لیکن کیوں؟ کہ انہوں نے خود اپنی مدد آپ کی ہے. وہاں اس ڈپلیکیشن اور اس دھندے سے نکلے ہیں. آپ نے دیکھیں، میں کسی دور میں پولیس میں تھا، سمپل SHO تھا، اور میں کہتا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ میرے گھر کے دروازے پہ کوئی ہیروئن بیچے اگر میں نہ چاہوں؟ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سوسائٹی کے اندر کوئی لینڈ گریبنگ کرے، اس کے اندر کوئی فیک فائلیں بنائے اور اس سوسائٹی کا الیکشن کا ریکارڈ پورا نہ ہو؟ اب الحمدللہ ہم نے کافی حد تک چیزیں ٹھیک کر لی ہیں. میں آج کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے اب سب کو ایک گزارش کرنے لگا ہوں کہ ہم انشاءاللہ لکھنؤ میں فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے جا رہے ہیں. لکھنؤ سوسائٹی آپ کے حوالے کریں گے، آپ جسے بھی منتخب کریں گے. الیکشن کچھ لوگوں نے جا کے کہا ہے کہ جی وہ نظر کروائے. میں کہہ رہا ہوں نہیں، چیف جسٹس صاحب خود کروائیں. الیکشن ہو، فری ہو، فیئر ہو اور آپ کی اپنی باڈی آئے تاکہ لکھنؤ کے معاملات اور حالات سنبھل سکیں. آخری بات، میں اپنے ساتھ ٹاؤن چیئرمین صاحب کو بھی ساتھ لے کے آیا ہوں. نعیم شیخ صاحب کو، میرا چھوٹا بھائی ہے، میرے پاس وسائل کم ہے. میرا ٹاؤن چیئرمین وسائل سے مالا مال ہے. لیکن میں آج نعیم بھائی کو یاد دلا دوں کہ نعیم بھائی، آپ کی اور میرے الیکشن کے دوران جو سڑک ہم نے شروع کی تھی وہ آدھی رہ گئی ہے. مہربانی کریں اسے مکمل کروا دیں اور لکھنؤ کا حصہ اپنے ٹاؤن میں ضرور رکھیں. آپ کی بہت مہربانی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.